बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जो कि आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से इजलास से खिताब करने के लिए UN हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ कुछ देर बाद जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब, नुकसानात और मुतासरीन के हालात से आलमी बरादरी को आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन के मामलात पर भी इजहार ख्याल करेंगे। ये हैं वो मामला जिस पर आज खास तौर पर बात की जाएगी। वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से वो आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब कर रहे हैं। UN हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ अब से कुछ ही देर में जनरल असम्बली से खिताब करने वाले हैं। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब, नुकसानात और मुतासरीन के हालात से आलमी बरादरी को वो आगाह करेंगे, खास तौर पर इसकी बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ मकबूजा कश्मीर में जिस तरह इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, जिस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और इससे कबल वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की, मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की मदद जारी रखने का आज़म किया। और ये भी बता दें आपको कि सैलाब के नतीजे में जो कीमती जानें ज़ाया हुई और जो नुकसानात हुए, इस पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया। अमरीका में अहम मुलाकातें, पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन पर हुई बात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन का खास शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में सैलाब से कीमती जानों के ज़या पर इजहार अफसोस किया और पाकिस्तान की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हर मुलाकात और इजलास का फोकस सैलाब और उसके नुकसानात पर है। जो फर्स्ट सेक्रेटरी वहाँ भी उन्होंने ये कहा, हर बायलैटरल्स का फोकस, हर मीटिंग का फोकस इस तक। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज जापान और बेल्जियम के वज़राए आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ ने अंतोनियो गुतेरेस के दौरे पाकिस्तान और मुतासरीन के लिए उनके जज्बे को सराहा। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स से मुलाकात में इंसदाद पोलियो मुहिम और सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज के रोकथाम पर गुफ्तगू की। तस्वीरी नुमाइश के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने मुतासरीन का मुकदमा पेश किया। हजारों किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई, तो ये तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को अभी तक ये अंदाजा है, इससे भी बढ़ सकता है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। दुनिया को भी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सैलाब के बायस कर्जों की अदायगी में सहूलत ना मिली तो मुआशी हालात तबाहकुन होंगे। IMF से मुआहिदा बहुत सख्त है, रिलीफ ना मिला तो मईशत की बहाली मुश्किल हो जाएगी। अमरीकी टीवी ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में उन्होंने कर्जों की अदायगियां मौखर करने पर जोर दिया। भारत के साथ खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। साथ ही ये वाज़ेह भी कर दिया कि मुज़ाकरात की मेज़ पर कश्मीर नंबर 1 एजेंडा रहेगा। पाकिस्तान सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आलमी मालियाती इदारों को कर्जों की अदायगियां मुअत्तल कर देनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा ने तजवीज़ पेश कर दी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के मुसव्वदे में तजवीज़ किया गया कि पाकिस्तान कर्ज दहिंदगान के साथ कर्जों में रिलीफ के लिए बातचीत करे ताकि मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले बहरान को ख़त्म किया जा सके। याददाश्त UNDP रवा हफ्ते पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करेगा, जिसमें कहा गया है कि कर्ज दहिंदगान को कर्जों में रिलीफ पर गौर करना चाहिए ताकि सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली में मदद मिल सके। अभी आपको ये अपडेट दें कि पाक फौज के सालार आला जनरल कमर जावेद बाजवा ने बदीन में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। सिपा सलार ने सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। आर्मी चीफ कराची में ताजिर बरादरी से भी मिले। बात करेंगे, सुमेरा खान हमारे साथ हैं। सुमेरा, बताइए आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, ये एक सीरीज आर्मी चीफ की जानिब से है जो सैलाब ज़दा इलाके जो है जो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हैं। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि उन्होंने आज बदीन के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया है। पूरा दिन उन्होंने मुतासर लोगों के साथ वक्त गुजारा। इमदादी और तिब्बी कैंप्स में वो लोगों से मिले और चीफ ने मलकानी शरीफ जिला बदीन में बचाव और इमदादी सरगर्मी में मसरूफ फौजी दस्तों से भी मुलाकात की। सबा सालार ने बदीन और गर्दन नवाह के सैलाब से मुतासर इलाकों की फजाई निगरानी भी की और कराची में ताजिर बरादरी से भी उन्होंने मुलाकात की और तफसीली बातचीत की। और बातचीत के दौरान चीफ का कहना था कि कारोबारी बरादरी ने हमेशा पाकिस्तान के
لوگوں کی مختلف قدرتی آفات کے دوران مدد کی ہے. حالیہ سیلاب میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے وہ مدد کی ہے. تاجر برادری کے اراکین نے ملک کی معاشی خوشحالی کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کرنے پر بھی پاک فوج کے کردار اور قربانیوں کا اس سے اعتراف متعلق کیا. آپ آگاہ کر رہی تھی سمیرہ، آپ کا شکریہ. اہم معاملہ، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وطن واپسی کی راہ ہموار ہو گئی. احتساب عدالت نے مسلم لیگی رہنما کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے. 7 اکتوبر سے پہلے پاکستان واپسی پر کوئی گرفتار نہیں کرے گا. احتساب عدالت نے ریمارکس دیے، وارنٹ کی منسوخی کا معاملہ اسحاق ڈار کی واپسی پر دیکھیں گے. سہیل رشید رپورٹ کر رہے ہیں. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو سرنڈر کرنے کا موقع مل گیا. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 7 اکتوبر تک دائمی وارنٹ معطل کر دیے. جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے، فی الحال وارنٹ معطل کر رہے ہیں. اسحاق ڈار 7 اکتوبر تک سرنڈر کر سکتے ہیں. ان کے واپس آنے پر وارنٹ مکمل منسوخ کرنے کا معاملہ دیکھیں گے. عدالت نے نیب کو وطن واپسی پر اسحاق ڈار کو گرفتار کرنے سے روک دیا. کیس کی مزید سماعت 7 اکتوبر کو ہوگی. وکیل قاسم مصباح نے اپنے دلائل میں عدالت کو یقین دلایا تھا کہ اسحاق ڈار ایئرپورٹ پر اترتے ہی سیدھے عدالت میں پیش ہو جائیں گے، وارنٹ منسوخ کیے جائیں. نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس 8 ستمبر 2017 کو دائر کیا تھا. 27 ستمبر 2017 کو ان پر فرد جرم عائد ہوئی اور 11 دسمبر کو انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا. احتساب عدالت نے مسلسل عدم حاضری پر ان کے دائمی وارنٹ جاری کر رکھے تھے. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وطن واپسی کا اعلان کر دیا. سما سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ نواز شریف کی قیادت میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان جانے کا اصولی فیصلہ ہو چکا، بس تاریخ طے ہونا باقی ہے. لندن میں سما کے نمائندے کوثر کاظمی سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کل لندن آ رہے ہیں. مشاورت کے بعد پاکستان جانے کا دن طے کیا جائے گا. ان کی گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں. پچھلے 2 دنوں سے ان کی واپسی کی خبریں ہیں لندن سے پاکستان. انہی سے پوچھتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ بڑی جلدی پاکستان میری روانگی ہوگی. اس کا فیصلہ میاں نواز شریف میاں شہباز شریف صاحب کی مشاورت سے کریں گے. وہ کل آ رہے ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، جب میرا ضمیر کلیئر ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے کچھ اللہ کے فضل سے پاکستان کی ہمیشہ بہتری نیشنل انٹرسٹ میں کی ہے اور میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے میں اس پروسیس میں گزروں، تو مجھے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی اللہ کا نام لے کے میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ بیل نہیں لوں گا. آپ یہی فیکٹس جو آپ نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے، یہی فیکٹس آپ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جمع کروائیں. الحمدللہ اس کی 1-2 غالباً تاریخیں لگی اور آج اس کی ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے، کامن سینس ہے، میں نہیں، کوئی بھی ہو تو اس کو یہ حق ملنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں. اکانومی جو ہے ملک کی، اس کو دیکھیں، مہنگائی کو دیکھیں، ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس حوالے سے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا آپ کی واپسی کا، جب آپ واپس جاتے ہیں تو ڈالر سمیت ان چیزوں کو کتنے چیلنجز آپ کو، جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو میک اپ مائنڈ قریباً ہم نے یہ تو کیا ہوگا پاکستان جانا. نمبر 1، لیٹس بی کلیئر، آپ نے کہا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یعنی اصولی فیصلہ ہو چکا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ مشورہ، ورنہ تو ہم یہ اپلیکیشن موو نہ کرتے. تاریخ طے نہیں ہوئی اور اس کے بعد وہاں جا کے کیا کرنا ہے وہ طے نہیں ہوا. اور جو کام ضرور کرنا ہے وہ سینٹ کا انشاءاللہ حلف لینا ہے، جو کہ اس وجہ سے پینڈنگ ہے اتنی دیر سے. اور پھر جو بھی ڈیوٹی پارٹی کی دیتی ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر دیتے ہیں، پارٹی دیتی ہے. اس وقت صدر میاں شہباز شریف ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پوری کوشش کے ساتھ ملکی مفاد میں عوام کی خاطر پرفارم کریں گے. بہت شکریہ سر. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بریت کی درخواست دائر کر دی. احتساب عدالت میں درخواست نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت دائر کی گئی ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ترمیمی ایکٹ کے تحت نیب کو 50 کروڑ سے کم مالیت کے کیس میں کارروائی کا اختیار نہیں. درخواست گزار کے خلاف دائر ریفرنس میں 13 کروڑ کی کرپشن کا الزام عائد کیا گیا ہے. عدالت 3 ملزمان کو پہلے ہی بری کر چکی. ضبط شدہ اثاثوں کی بحالی کی بھی استدعا کی گئی ہے. دوسری جانب سربراہ تحریک انصاف عمران خان ایک بار پھر حکمران اتحاد پر برس پڑے. دعویٰ کیا کہ حکمران نیب ترامیم کے ذریعے اپنے کیسز معاف کروا رہے ہیں. ہر غریب ملک سے پیسہ لوٹ کر باہر لے جاتا ہے. حقیقی آزادی کی جدوجہد میں کامیابی ضرور ملے گی.
حقیقی آزادی ہے اس کی ابھی جدوجہد جاری، چور اوپر بیٹھ گئے، ہر روز ان کے کیس معاف ہو رہے ہیں، نیب لا میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، پھر باری باری ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں۔ میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ پھر جیل کھول دیں، بیچارے غریب لوگوں کا کیا ہے، وہ جو غریب سارے جیلوں میں بھرے۔ جس قوم میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ساری غریب ملکوں کی یہی کہانی ہے آج، وہاں ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے ہوئے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈالرز بھیج دو۔ سارے غریب ملکوں کا یہ مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ ہماری یہ حقیقی آزادی کی تحریک یہ کامیاب ہوگی۔ یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں، عمران خان کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی کے خواب چھوڑ دیں۔ اگر خان صاحب سیلاب متاثرین کی خدمت نہیں کر سکتے تو زبان بند رکھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کا ٹولہ انتشار کی سیاست اور قوم کو تقسیم در تقسیم کر رہا ہے۔ عمران خان کو للکارتے ہوئے کہا انہیں فوج کی قیادت کے خلاف غیر ذمہ دارانہ بیانات کی جرأت کیسے ہوئی؟ عمران نیازی صاحب اور ان کے ٹولے کے اندر کون سا دل ہے؟ ان کا دل نرم یا پگھل نہیں رہا ہے۔ مسلسل پاکستان کے اندر انتشار اور نفرت کی سیاست کر رہے ہیں۔ آپ کو اسلام آباد پہ چڑھائی کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ عمران نیازی صاحب اگر آپ خدمت نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی اپنی زبان کو بند رکھیں۔ فوج کی قیادت کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں، آپ کبھی غیر محب وطن کا لفظ استعمال کریں، آپ کو جرأت کیسے ہے کہ آپ اس قسم کی گفتگو کریں؟ یہ IMF کا معاہدہ جس کا ہمیں تانا دیتے ہیں، اس پہ ہم نے دستخط کیے تھے۔ ان کی غیرت کہاں گئی تھی؟ کسی باغ میں چرنے گئی ہوئی تھی جب سائن کر رہے تھے IMF کے معاہدے کے اوپر۔ اسحاق ڈار کا واپس آنا، وزیر خزانہ بننا NRO 2 ہوگا۔ فواد چودھری کا رد عمل، اگلے 4 ہفتوں میں حکومت سے جان چھڑانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ بولے ہماری حکمت عملی رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کو حیران کر دے گی، انہیں اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ شیخ رشید کہتے ہیں اسحاق ڈار آ جائے یا پھر نواز شریف، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اسحاق ڈار کا 4 سال کے بعد وطن واپسی کا فیصلہ، عمران خان کے ساتھیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ فواد چودھری اور شیخ رشید کو سابق وزیر خزانہ کا وطن واپس آنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا۔ جس طرح سے اسحاق ڈار کے سمن جو وارنٹس ہیں معطل ہوئے، ایک آدمی جو مفرور رہا وہ واپس آ رہا ہے اور پاکستان کا وزیر خزانہ ہوگا۔ اسحاق ڈار آ جائے، نواز شریف آ جائے، سارے لوگوں کو لے آئیں، ان کا کھیل ختم ہو گیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے وزیر داخلہ کو دھمکیاں بھی لگائیں۔ جو اسٹریٹجی لے کے آ رہے ہیں وہ رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کو حیران کر دے گی، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی اسلام آباد میں۔ شیخ رشید بولے کہ سیاسی بحران خطرناک ہو چکا، حکمرانوں کا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرونز یوز کریں گے، یہ کس کے خلاف استعمال کریں گے؟ آپ اس ملک میں خانہ جنگی کرائیں گے؟ کیا اس ملک نے بند گلی میں جانا ہے یا انتخاب کی طرف جانا ہے؟ یہی 20 25 30 دن ہے۔ عمران خان کے ساتھیوں کا دعویٰ ہے کہ اگلے 4 ہفتوں میں حکومت سے جان چھڑا لیں گے، ہر صورت انتخابات کرائیں گے، معاملات کو عوام نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو پھر فیصلے سڑکوں پر ہوں گے۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودھری کے بیانات ان کی اپنی ہی پارٹی کے لیے مسئلہ بن گئے۔ نظریاتی گروپ نے فواد چودھری کے بیانات پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اسی بارے میں مزید بات ہوگی، سما کے نمائندے قذافی بٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ قذافی بٹ، یہ بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کے اندر ہی بنتا جا رہا ہے، خود ان کے اپنے لیے۔ بالکل جی، بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور فواد چودھری مسلسل جو ہے نظریاتی گروپ کے جو سربراہ ہیں حامد خان صاحب، جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، جنہوں نے عمران خان کو عدالت سے بڑا ریلیف بھی دلوایا، ان کے خلاف مسلسل بیان بازی کر رہے ہیں۔ اور اب حالیہ بیان بازی کے بعد نظریاتی گروپ نے چیئرمین عمران خان کو بطن شدید تحفظات کا اظہار کیا اور انہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ فواد چودھری کو جو ہے لو پروفائل میں لے جایا جائے، کیونکہ ان کے اس قسم کے بیانات سے پارٹی کے اندر معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں اور مسائل پیدا ہوں گے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے پارٹی کے چیئرمین کو کہ پی ٹی آئی رہنما سمجھائیں، جواب دینا سب کو آتا ہے لیکن ہم چپ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جواب دینا نہیں جانتے، اس لیے فواد چودھری کو سمجھائیں پارٹی کی جو ہے وہ مسائل پیدا نہ کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور عدلیہ نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ عدالت کا کیا کام کہ سیاسی ڈیڈ لاک کو توڑے، سیاسی مسئلوں کے قانونی حل نہیں ہوتے۔
چیف جسٹس آف پاکستان کا انٹرنیشنل جوڈیشل کانفرنس سے خطاب۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں کو مذاکرات اور اعتماد سازی کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں 2 روزہ انٹرنیشنل جوڈیشل کانفرنس کے افتتاحی روز سپریم کورٹ آف پاکستان کے اہم فیصلوں کی گونج۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے خطاب میں کہا عدلیہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے کیسز سنے جا رہے ہیں۔ آرٹیکل 9 کے تحت شہریوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ The jurisprudence of the court has therefore developed in 2 directions. Firstly, by promoting merit and competition in the appointments made to the service of Pakistan, and secondly, as an offshoot of the first category, by protecting the public assets of the state from waste and plunder. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا عدم اعتماد کی تحریک میں قومی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا تو سپریم کورٹ نے یہ سارا عمل غیر آئینی قرار دیا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی آئین سے متصادم رولنگ دی، جسے عدالت نے کالعدم قرار دے کر آئین کا نفاذ کیا۔ سیاست دانوں پر ذمہ داریاں نبھانے کے لیے زور بھی دیا۔ The judiciary has no role to break a political deadlock. Like other citizens, it is our sincere hope that the political leadership of the country shall take necessary corrective steps and confidence-building measures with public and national interest as their foremost consideration. جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ نے کہا تاریخ اچھے اور برے تمام فیصلوں کو یاد رکھے گی۔ اسلام آباد میں قتل کی لرزہ خیز واردات، معروف صحافی ایاز امیر کے بیٹے نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کو قتل کر دیا، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ عادل تنولی رپورٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے علاقے چک شہزاد میں معروف صحافی ایاز امیر کی بہو اپنے ہی گھر میں قتل ہو گئی۔ 37 سالہ سارہ کو جم میں استعمال ہونے والے ڈمبل سر میں مار کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ قتل کے بعد لاش باس ٹب میں پھینک دی گئی۔ پولیس نے قتل کے شعبے میں ایاز امیر کے بیٹے اور مقتولہ کے شوہر شاہ نواز کو گرفتار کر لیا۔ خبر سن کر ایاز امیر بھی موقع پر پہنچ گئے۔ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہ ہو اور یہ صدمہ کسی کو اٹھانا نہ۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کینیڈین شہری اور ملزم کی تیسری بیوی تھی جو بیرون ملک ایک چارٹرڈ فرم میں کام کرتی تھی۔ پولی کلینک میں لاش کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا۔ مقتولہ کے سر، ماتھے اور بازوؤں پر زخم کے نشانات پائے گئے۔ واقعے سے متعلق تفصیلات کینیڈا کے ہائی کمیشن سے بھی شیئر کر دی گئیں۔ موت کی وجہ کے حتمی تعین کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ پنجاب فرانزک ایجنسی کو بھجوائی جائے گی۔ مقتولہ کے 2 بھائی اور والد امریکہ میں مقیم ہیں۔ کیمرامین اویس قاضی کے ساتھ عادل تنولی، سما، اسلام آباد۔ اب جو سیلاب متاثرین کے لیے کوششیں نہیں ہو رہی اس کی بات کرتے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے بجائے عمران خان جلسوں میں مصروف ہیں۔ رحیم یار خان میں سابق وزیر اعظم کے جلسے کی تیاریوں میں پنجاب حکومت نے سرکاری وسائل بھی جھونک دیے۔ مزید بتا رہے ہیں عبدالقدوس اس رپورٹ میں۔ رحیم یار خان میں پی ٹی آئی جلسے کے لیے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال۔ پنجاب حکومت نے عمران خان کی خوشنودی کے لیے تعلیمی عمل بھی داؤ پر لگا دیا۔ گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج کی دیوار توڑ کر جلسہ گاہ میں داخلے کے راستے بنائے گئے۔ جلسے میں کہیں کوئی کسر نہ رہ جائے، سرکاری مشینری کو بھی پی ٹی آئی کی خدمت میں جھونک دیا گیا۔ ٹوٹی پوٹی شاہراہوں کی پیون کاری بھی ہو گئی۔ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کا کہنا ہے کہ ہفتے کے جلسے میں 5 لاکھ افراد شریک ہوں گے۔ اس بڑے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے سرکاری وسائل کے بے تحاشا استعمال پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی ممتاز علی چانگ نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے اندھڑ گینگ انہیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ یو سی چیئرمین کو بھی دھمکایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین کے لیے تو کچھ نہیں کیا، لیکن ڈاکوؤں سے دھمکیاں دلوا رہے ہیں۔ ان کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں۔ میں ایک سٹنگ ایم پی اے ہوں، مجھے بھی جان سے مار دینے کی دھمکیاں ہیں، راکٹ لانچر مجھے دکھائے جاتے ہیں، باقی چیزیں۔ آج کل تو ہمارے جو یو سی چیئرمین ہیں اور باقی لوگ ہیں یہاں پہ معززین ہیں، ان کو پہلے تو دھمکیاں دی جاتی تھی بھتے کی، آج کل ان کو سیاسی اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کی ڈاکو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یہ پارٹی چھوڑ کے آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں۔ یہ خاص طور انڈھڑ گینگ ہے جو یہ سارا کر رہی ہے، باقی یہاں پہ کوئی گینگ آ کے کام نہیں کرتی۔ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی امیر مقام کہتے ہیں خاتون جج کے خلاف جن الفاظ پر عمران خان کو سزا ملنی چاہیے تھی اس پر انہیں شاباش ملی، کوئی عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا۔ یہ کوئی معاف کرنے کی بات ہے کہ ایک خاتون جج کے بارے میں اس نے کیا ریمارک دیا اور کیا کہہ دیا، اس کے خلاف جو کیس ہے ان کا کیا ہوا، وہ آپ پہلے دیکھیں کہ وہ بی آر ٹی آپ دیکھ رہے ہیں، سب نے ثابت کری ہے، وہ کورٹوں میں دیتے اس پر سٹے لیتے ہیں کہ اس میں اربوں روپے کی غبن ہوئی
कितनी करप्शन हुई, ये बिलियनट्रीज का जो मैंने नाम दिया उसमें क्या नहीं हुआ, जिसने सबको चोर चोर कह दिया। तो ऐसे ये नहीं हुआ कि नवाज शरीफ का नुकसान हुआ, शहबाज शरीफ के और हमारी PMLN के दूसरे लोगों को, ये पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर रखा है। नुकसान बहुत हुआ है हुकूमत में आने से। हमारे लिए वर्करों को सामना फेस करना उसमें कोई मतलब है, ये एक रियलिटी है, मैं कहूँ न कहूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के UN जनरल असम्बली में खिताब के दौरान रंग में भंग डालने की कोशिश, तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर चंद ही कारकुन जमा हो सके। इससे मुतालिक मज़ीद जानेंगे यासिर फिरोज से। यासिर बताइए। जिस वक्त मैं अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद हूँ न्यूयॉर्क में, और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, और दूसरी तरफ यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, उनके ख़िताब के ख़िलाफ़, उनके दौरे के ख़िलाफ़। तो ये वो जगह है, कहा जा रहा था कि यहाँ पर कॉल जो है वो 11 बजे की दी गई थी और कहा गया था कि हज़ारों लोग यहाँ पहुँचेंगे। 11 बज चुके हैं, अभी तक आप देख सकते हैं कि ये इलाका आपके सामने लोग हैं कि यहाँ पर तकरीबन जो है वो 2 दर्जन तक लोग मौजूद हैं। अभी भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं और उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हज़ारों लोग यहाँ पहुँचेंगे और वो अपनी एहतजाज की जो आवाज़ है वो बुलंद करेंगे। जी, सिंध के कई सैलाबज़दा इलाकों से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। सिंध में बारिशों और सैलाब के बाद पानी लोगों के लिए वबाले जान बन गया। कई शहरों और देहात में कीचड़ और ताफुन से बीमारियां फूट पड़ी हैं। सक्खर में 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन बेशतर शहरी और देही इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। मच्छरों की बहुतात ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। लोग गंदे पानी और कीचड़ में रहने पर मजबूर हैं। रोहड़ी में एक गांव ऐसा भी है जहां लोग अब तक बेयार मददगार बैठे हैं। मकीन तिब्बी सहूलियात समेत तमाम तर इमदाद से महरूम हैं। जैकबाबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। तहसील गढ़ी खैरों के 50 से जायद देहात का ताहाल बड़े शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। उधर टंडो अलायार के एक गांव में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मरीजों को मुआयने के बाद मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। दादू खैरपुर नाथिन शाह में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए फलाही तंजीमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कराची की एक फलाही तंजीम ने गुज़िश्ता रोज 1000 से ज्यादा खानदानों में खुश्क राशन बैग्स भी तकसीम किए। सैलाब की सूरत हाल के बाद डेंगू के हमले भी जारी हैं। पंजाब में मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। सैलाब के बाद मुल्क में डेंगू के वार। कराची से खैबर तक हजारों अफराद बीमार। कातिल मच्छर ने कई अफराद की जान भी ले ली। सिंध में बारिश के बाद वायरस वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है। सूबे भर में 402 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 297 का ताल्लुक कराची से है। शहर में डेंगू से अब तक 30 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हैदराबाद में भी डेंगू और मलेरिया से लोग परेशान हैं। पेशेंट्स रोज हमारे पास आ रहे हैं। तमाम हैदराबाद में कोई 100 से ऊपर अबव हैं, लेकिन जो लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल है इसके अंदर डेली 5 से 7 पेशेंट्स हमारे पास एडमिट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वबा रुकने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटों के दौरान 363 नए केसेस सामने आए हैं। डेंगू अभी पाकिस्तान में सीजनल आता है, वो आएगा। कहीं कहीं जो है वो थोड़ी सी जो है वो ज्यादा केसेस भी होंगे। शहर इक़्तिदार में गुज़िश्ता 24 घंटों में 77 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए, जबकि रावलपिंडी में 75 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। दूसरी जानिब पंजाब में कातिल वायरस ने मजीद 2 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद सूबे में रवां बरस डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई है। सूबाई तहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान डेंगू के 271 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें लाहौर के 108 केसेस शामिल हैं। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। हाफिज नईम कहते हैं सड़कें हैं ना पानी, KMC कुछ फराहम नहीं कर रही। तमाम सड़कें तकरीबन टूटी हुई हैं। पानी लोगों को मिल नहीं रहा, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और कुछ भी आप फराहम नहीं कर रहे
اور ایک ایسا ٹیکس جو اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کر لوگوں سے پیسے وصول کرنا چاہتے ہیں، جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جو الیکٹریسٹی ڈیوٹی کے نام پر پیسے ہم سے وصول کیے جاتے ہیں، کوئی 10-11 ارب روپے ہم سے لے چکے ہیں کراچی کے لوگوں سے۔ کراچی میں تو آپ 1 ارب روپے بھی نہیں لگا رہے اس میں سے۔ کراچی سے موٹر وہیکل ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور بہت بڑی اماؤنٹ کے اندر، لیکن اس میں سے ایک پائی بھی کراچی کے اوپر صرف نہیں ہوتی ہے۔ سڑکیں آپ ٹھیک نہ کریں اور اس کا جو ہے ٹیکس ہم سے وصول کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب انصاف میں تاخیر عوام قبول نہیں کر سکتے۔ اب عدالتوں کو انصاف میں تاخیر نہیں کرنی ہوگی، فوری فیصلے کرنے ہوں گے۔ اور دوسری جانب ہے لاہور کی انتظامیہ۔ لاہور میں سڑکوں کے جال کے بعد اب انتظامیہ شہر کو پھر سے باغوں کا شہر بنانے کی ٹھان چکی ہے۔ قاسم ارشد کی رپورٹ۔ سڑکیں اور راہداریاں تو ملکی ترقی کی علامت ہیں، اصل میں انسانی ترقی کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سڑکوں، پلوں اور کنکریٹ میں لپٹے شہر کو ہریالی کی چھاؤں فراہم کرنے کے لیے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا شائن کو گرین لاہور منصوبہ، ماحول کو انسان دوست بنانے کے لیے باغوں اور گرین بیلٹس کو مکمل بحال کیا جائے گا، پھلدار اور پھولدار پودے لگائے جائیں گے۔ شائننگ لاہور کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ جو ہمارے گرین پارکس ہیں، ہماری گرین بیلٹس ہیں، ہمارے گرین ایریاز ہیں، ان کو ہم ریسٹور کریں، ریہیبلیٹیٹ کریں، کہیں پہ اگر انکروچمنٹ ہوئی ہے اس کو ہم ختم کریں۔ فضائی آلودگی اور حدت کم کرنے کے لیے 1 سال کے دوران 5 لاکھ درخت اور پودوں کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، جس میں سے 20% مکمل کر لیا گیا۔ ہمارا اس سال کا جو ٹارگٹ ہے مونسون ٹری پلانٹیشن کا، وہ 5,50,000 ہے۔ اس وقت ہمارا کو 1.5 لاکھ کے قریب پلانٹس میں وہ لگ چکے ہیں۔ شہر میں انسانی ترقی کو فروغ دینا صرف محکموں کا کام نہیں، شہریوں کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ آبادی کے تناسب سے ہر سو سرسبز و شاداب ہوگا، جبھی تو شائننگ لاہور کے ذریعے آنے والی نسلوں کو تازگی کا احساس دلایا جا سکے گا۔ کیمرمین نظر اقبال کے ساتھ قاسم ارشد، سما، لاہور۔ اسلام آباد میں تیندوے اب دن میں بھی نظر آنے لگے، وجہ جانیے عابد علی کی رپورٹ میں۔ اسلام آباد کا مارگلا نیشنل پارک فطری جنگلی حیات کے اس بڑے مسکن میں بڑی تبدیلی نظر آنے لگی۔ رات کے راہی لیپرڈز کی دوپہر کے وقت تصاویر سامنے آ گئیں۔ لیپرڈز پریزرو زون میں انسانوں کے داخلے پر پابندی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لیپرڈز اب دن میں بھی نکل رہے ہیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق انہیں دراصل اپنے شکار کے لیے اوور ٹائم لگانا پڑ رہا ہے۔ جس اینیمل کو رات کے وقت کمپٹیشن یا دوسرے اینیملز ہوتے ہیں تو اس وقت وہ شکار نہیں کر پاتا، تو وہ دن کے وقت اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتا ہے۔ وائلڈ لائف بورڈ کا کہنا ہے بغور جائزہ لیے بغیر کچھ کہنا مشکل ہے، نئی تحقیق کے لیے کمر بھی کس لی۔ اب موسم بدل رہا ہے، اٹس اے گڈ ٹائم، اکتوبر میں بھی نومبر میں ہم سائملٹینیسلی پھر سے ایک اسٹڈی کروائیں گے اور پھر ہم کمپیئر کریں گے ریزلٹس پچھلے سال کی اسٹڈی اور اس سال کی اسٹڈی میں۔ دن کے وقت شکار اور رات کو آرام کرنے والے جانوروں کو ڈائرنل کہا جاتا ہے۔ دن کے وقت لیپرڈز کا ٹریلز پر نظر آنا بے شک ان کی فطرت کے خلاف ہے، لیکن یہ اس بات کی بھی نشاندہی ہے کہ مارگلا نیشنل پارک میں لیپرڈز محفوظ ہیں۔ کیمرامین علی رضا کے ساتھ عابد علی، سما، اسلام آباد۔ خبروں کی اپڈیٹ سیرے وزٹ کیجیے sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے سما۔